नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। पीटीआई को बुनियादी तौर पर करप्शन के खिलाफ मैंडेट मिला था। देखने की जरूरत है कि 2 सालों में पीटीआई करप्शन का खात्मा कर सकी है या नहीं। ताहम अभी देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे स्कैंडल सामने आ रहे हैं। एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है, पाकिस्तान पोस्ट का स्कैंडल सामने आया है, जिसको मुराद सईद साहब लेड करते हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो मुराद सईद साहब का बुनियादी तौर पर ब्रेन चाइल्ड है, और उन्होंने ही हबीब बैंक को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसके मुताबिक हबीब बैंक 118 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएगा, और उसके अगेंस्ट 25 से 50% की जो टोटल रेवेन्यू है, इनकम है, उसमें से हिस्सा लेगा। कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है या जो एग्रीमेंट है, ये बहुत ही फ्लॉड है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए इश्तिहार बिल्कुल दिया गया, जो पेपरा की वेबसाइट पर भी मौजूद है। 2004 के जो पेपरा रूल्स हैं उनके मुताबिक वो इश्तिहार दिया गया था, लेकिन जो टेंडर है वो टेंडर नहीं दिया गया, और टेंडर के बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट हबीब बैंक को दे दिया गया है। और इसमें काफी ज्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसकी जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी, और अदरवाइज भी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना है कि इस वाहिदे में शफाफियत मौजूद नहीं है। चूंकि पेपरा रूल्स का जो क्लॉज 47 है, रूल 47 है, वो ये कहता है कि पब्लिक एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी के तहत आपको ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी एग्रीमेंट हो, आपको वेबसाइट पर डालना होता है, जो कि नहीं डाला गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान पोस्ट का मौकिफ सामने आ रहा है, उनका ये कहना है कि चूंकि ये प्राइवेट एक कॉन्ट्रैक्ट था और प्राइवेट पार्टी के दरमियान हुआ है, गवर्नमेंट का 2 इदारा मौजूद है, इन्वॉल्व है, इसलिए इसको प्राइवेटली इसको कंडक्ट किया जा सकता था, साइन किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि प्राइवेट पब्लिक अथॉरिटी एक मौजूद है, जिसके तहत अगर कोई भी गवर्नमेंट का इदारा किसी निजी फर्म के साथ किसी भी इंगेजमेंट में शरीक होता है, पार्टिसिपेट करता है, एग्रीमेंट करता है या कोई भी चीज साइन करता है, तो इसके लिए जरूरी है कि पेपरा रूल्स के तहत पीपीए को भी फॉलो किया जाए। तमाम ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी जो है उसको भेजा जाना चाहिए, उससे वेट करवाया जाता है, उसकी मंजूरी के बाद ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो चीदा खूबियां या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। मिसाल के तौर पर हबीब बैंक ने टेक्नोलॉजी देनी है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को कैपेसिटी इनहेंसमेंट करनी है, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ पैसे लगाने हैं, लेकिन उसके बदले में 25-50% तो वो रेवेन्यू का है ही है। लेकिन जो टोटल इनकम होगी, जैसे 3600 पोस्ट ऑफिसेज हैं पाकिस्तान भर में, 3 अरब रुपए रोजाना की उनकी इनकम होती है, उसमें से भी शेयर्स मिल रहे होंगे, और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 अरब रुपए का एक्सपेंस हबीब बैंक करेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट अरबों रुपए कमाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि 118 अरब रुपए जो हबीब बैंक ने लगाने हैं, उसका बुनियादी तौर पर कोई ब्रेकडाउन मौजूद नहीं है, ऑन पेपर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसके तहत यह फैसला किया जा सके कि हबीब बैंक किन चीजों पर अगले 20 साल में 118 अरब रुपए लगाएगा। इन तमाम इश्यूज पर बात करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब को भी खत लिखा है, ताहम जो हुकूमती इदारा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है उसकी जानिब से इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को जवाब जरूर दिया गया है कि हमारी ऐसा कोई नहीं है। तमाम जो शफाफियत के मयारात थे उनको मुकम्मल करने की कोशिश की गई है, तमाम रूल्स को फॉलो किया गया है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब माहिर मईशत हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, लॉयर हैं, साबिक गवर्नर भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद सुलहरी साहब, आपसे मैं शुरू कर लेता हूं। मुझे ये बताइएगा कि पेपरा रूल्स के तहत आपको नहीं लगता कि 118 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो बिड कॉल्स होनी चाहिए थी, टेंडर कॉल होना चाहिए था, लेकिन वो टेंडर कॉल नहीं किया गया है? जी शुक्रिया शाहिद। एक तो चूंकि इस वक्त जो मैं देख रहा था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन की जानिब से ऑलरेडी एक लेटर जो है वो एडवाइजर फाइनेंस को, वो चेयरमैन नैब को लिखा गया है, तो यकीनी तौर पे इस वक्त इस पे पाकिस्तान पोस्ट सर्विस का जो है मौक़िफ़ वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। मुराद सईद साहब या जो भी इस वक्त डीजी हैं रेलेवेंट, वो आके ज़्यादा बेहतर अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि
اس سارے معاملے میں اب سلاری صاحب پیپرا کے اینڈ پر بتائیے کہ کوئی بھی اگر کانٹریکٹ کال کیا جاتا ہے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے لیے ایڈورٹیز کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا جو ٹینڈرز ہوتے ہیں وہ کال نہیں کیے جاتے ہیں؟ کیا ٹینڈرز جو ہیں ویب سائٹ پر نہیں ڈالے جاتے؟ جی یقینی طور پہ ٹینڈرز کا کال کیا جانا بھی ضروری ہے، ٹینڈرز کا ویب سائٹ پہ ڈالا جانا بھی ضروری ہے، لیکن اس میں کچھ ifs اینڈ بٹس ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس معاملے پہ حکومت کا موقف سامنے آنا، مراد سعید صاحب کا موقف سامنے آنا اور پوسٹل سروس کا موقف سامنے آنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں پاکستان پوسٹل سروس کی جو وہ برانچ لیس بینکنگ کی سہولت فراہم کر رہا ہے، تو ان پرنسپل یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے۔ اگر آپ انگلینڈ کو دیکھتے ہیں یا تو انگلینڈ میں یہ ماڈل جو ہے وہاں پہ پوسٹ آفس جو ہے وہ آپ کی گروسری شاپ بھی ہوتا ہے، وہ آپ کا یعنی یوٹیلٹی اسٹور، وہ آپ کا بینک بھی ہوتا ہے، اور وہیں پہ آپ کو ون ونڈو آپریشن ملتا ہے، لوکل گورنمنٹ کے تمام فارمز اور ہر چیز جو ہے وہیں پہ مل رہی ہوتی ہے۔ تو یقینی طور پہ کانسیپٹ کے طور پہ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آئیڈیا ہے، اور یقینی طور پہ اس سے پاکستان پوسٹل سروس جو کہ آہستہ آہستہ بھی ریلیونٹ ہوتی جا رہی تھی کوریئر سروسز کے آنے کے بعد، اور یہاں پہ پینشنرز کا اور گوسٹ پینشنرز کے جو ایشو سامنے آ رہے تھے اس کے بعد آپ سلیری صاحب یہ بتائیے گا کہ رولز آپ ہمیشہ فالو کرتے ہیں بینگ تھنک ٹینک ڈی جی، مجھے یہ فرمائیے گا کہ جو پرائیویٹ پبلک ایکٹ ہے، اتھارٹی ہے، اس کے تحت تمام جو رولز تمام جو گورنمنٹس کے ادارے ہیں ان کو اپنے ڈرافٹ جو ہیں ایگریمنٹس کے ویٹ کروانا ہوتے ہیں پی پی اے سے، تو یہاں پر وہ بھی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو اس میں مال پریکٹس تو ہوئی ہے؟ یقینی طور پہ اگر اس میں کوئی مال پریکٹس ہوئی ہے اور وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے تو ایز پر رولز اس پہ ایکشن جو ہے وہ سامنے آپ کو آتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور وہ نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ کے اسپیشلی پیپرا رول جو ہیں انہوں نے بڑے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں اسٹیپس جو ہیں، اور اگر کوئی بھی حکومتی ادارہ جو ہے یا ڈویژن یا ڈپارٹمنٹ اگر اس کو وائلیٹ کرتا ہے اور وہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو ایک تو پیپرا جو ہے وہ یقیناً ریگولیٹری ادارہ ہے، وہ اس کو ان ٹینڈر کو کینسل بھی کر سکتا ہے، اس کو ری ٹینڈر کہنے کا بھی آرڈر جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نیب جو ہے، نیب بھی اس پہ اپنا ایکشن لے سکتی ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت بھی کچھ معلومات مزید اس پہ مانگی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ساری معلومات کا سامنے آنا اس وقت بالکل صحیح ہے۔ نہیں، ساری معلومات تو عابد سلیری صاحب سامنے آ چکی ہیں۔ دیکھیے ان کا جواب بھی میرے پاس موجود ہے، انہوں نے اپنا وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان پوسٹ آفس نے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کوئی 4-5 بڑے سویئر قسم کے ایلیگیشنز لگائے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں۔ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے نا کہ صرف 1 ارب روپے کا یا میکسیمم 2 ارب روپے کا حبیب بینک ایکسپینس کر رہا ہوگا۔ یہی اسی طرح کا ایک اگریمنٹ 2014 میں کنسیڈر ہوا تھا، کنٹمپلیٹ ہوا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اس میں ایک کورین فرم تھی جس نے $20 ملین لگانے تھے، 30 سال کا وہ قرض تھا بنیادی طور پر، اور اس کو پھر ہم نے 0.5% انٹرسٹ ریٹ پر واپس کرنا تھا، وچ واز ویری اکنامیکل اینڈ ویری چیپ ایز ویل۔ اب وہی ہم جو 2 ارب روپے کا پروجیکٹ ہیں ہم 118 ارب روپے میں لے رہے ہیں۔ تو یقینی طور پہ اگر اس میں کوئی مال پریکٹسز ہیں یا کوئی وائلیشن آف رولز ہے تو پیپرا جو ہے وہ اس کانٹریکٹ کو کینسل کر دے گا، کیونکہ جب یہ بات آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور اگر یہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے اور اگر واقعتاً ایسا ثابت ہوتا ہے کہ اس میں وائلیشن ہوئی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس کانٹریکٹ کو آگے بڑھایا جا سکے گا، پھر یہ کانٹریکٹ کینسل ہو جائے گا، اور یہ سروسز جو ہیں یہ کمپیٹیٹیو بڈنگ کی بیسس پہ دوبارہ یہ ٹینڈر جو ہے فلوٹ کیا جا رہا ہوگا۔ لیکن ہمیں دیکھنا اب یہ ہے کہ وہ جو جواب دیا گیا ہے پاکستان پوسٹل سروس کی جانب سے اس پہ پیپرا جو ہے وہ کتنی مطمئن ہے، اور اگر وہ مطمئن ہوتی ہے تو پیپرا مطمئن نہیں ہے، نہ ہی امپلائیز مطمئن ہے۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہے، دیکھیں اگر آپ پینشن ڈسٹریبیوشن کا تمام آپریشن حوالے کر دیں گے ایس بی ایل کو تو آپ کا لیٹر آن جا کے آپ کو لے آفس بھی کرنے پڑیں گے، آپ کے ملازمین کی ریڈکشن بھی ہوگی، اور تمام سروسز آپ انہی کی جو ہے یوز کر رہے ہوں گے، تو وہ ایز سپر ایجنٹ جو ہے کام کرنا شروع کر دے گا۔ اور ایسی بھی شکیں ہیں اس
اس اگریمنٹ میں کہ 3 سال بعد ٹرمینیشن کا اختیار بھی ایچ پی ایل کے پاس ہے. وہ اگر ٹرمینیٹ کرتا ہے اس کانٹریکٹ کو تو وہ فائدے میں رہے گا, اور وہ جو آلریڈی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوگا جیسے 465 ارب روپے کی پینشن ڈسٹریبیوشن ہے یا سیونگ بینکس ہیں یا ادر سروسز ہیں, تو وہ اس کے پاس رہ جائیں گی. تو اس طرح کے جو کنڈیشنز ہیں یہ تو بہت سکیری ہیں. جی اگین آئی وڈ سے کہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ پیپرا اس پہ کیا موقف لیتا ہے. پاکستان پوسٹل سروس نے تو اپنا جواب جمع کروا دیا, اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پیپرا جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے اور اس پہ کیا رسپانس دیتا ہے. اور جب تک یہ رسپانس سامنے نہیں آتا, یعنی ایک چیز تو تھی کہ یہ چیز ہم اس وقت اس صورتحال میں ڈسکس کر رہے ہوتے جب یہ پوائنٹ آؤٹ نہ ہوتا. اب چونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس میں لکوناز جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں, دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے رسپانسز جو ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں. تو اب بال جو ہے وہ پیپرا کی کورٹ میں ہے, اب بال جو ہے وہ نیب کی کورٹ میں ہے. اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ریگولیٹری ادارے جو ہیں یا جو ہمارے اس وقت آئیز اینڈ ایئرز ہیں کسی قسم کی میل پریکٹس کو روکنے کے لیے, اب ان کا اسٹرینتھ کیا سامنے آتا ہے. اور جو 465 ارب روپے کی پینشنز ہیں یہ بھی ہم ایچ پی ایل کو دے رہے ہیں, یعنی جو ریونیو کا سورس تھا وہ آپ اپنا شیئر کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ادروائز بھی یہ کوئی وائز آپشن ہو سکتا ہے کہ 465 ارب روپے ایک بہت بڑا جنک ہے نیٹ اماؤنٹ کا, وہ آپ کے پاس آتا ہے, سرکولیٹ کرتا ہے, اور پھر آپ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کر رہے ہیں. تو یہ کوئی وائز ڈیسیژن ہوگا لیٹر آن, جیسے آرمی کی پینشنز ہیں 369 ارب روپے کی, وہ بھی ان کے پاس چلی جائیں گی. تو یہ تو بعد میں کوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو بھی بن سکتا ہے. دیکھیے شاید یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو اس وقت پینشنرز ہیں کتنے پرسنٹ پینشن جو ہے وہ پاکستان پوسٹل سروس کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, کتنے پرسنٹ پینشن جو ہے جو کہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں آتی ہے. تو یقینی طور پہ اس وقت اگر ہم 465 ارب روپے کا جو فگر کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹل پینشن ہے پورے سال کی, وہ ضروری نہیں کہ ساری کی ساری جو ہے پاکستان پوسٹل سروس کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو. ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پوسٹل نظام کے تحت ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. تو یقینی طور پہ پاکستان پوسٹل سروس ساری پینشن جو ہے اس کا کانٹریکٹ نہیں کر سکتا, وہ صرف اس کا کانٹریکٹ کر رہا ہوگا جو کہ اس کے پوسٹل سسٹم کے تحت. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب آپ کا بہت شکریہ. مسلم لیگ کاف کو خاصے چیلنجز کا سامنا ہے, اگلے سیگمنٹ میں اس پر بات کریں گے. نیب کی جانب سے نئے مقدمات کھول دیے گئے ہیں کہ چودھری برادران منی لانڈرنگ میں بھی انوالوڈ ہیں, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ کاف کو خاصی زیادہ نہ صرف تنقید کا سامنا ہے بلکہ مشکلات کا بھی اب سامنا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیب کی جانب سے پرانے کیسز بھی کھولے جا رہے ہیں اور نئے کیسز بھی اوپن کیے جا رہے ہیں. اب جو تازہ ترین نیب کی جانب سے کل لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس کے مطابق منی لانڈرنگ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں چودھری برادران پر. یہ کہا گیا ہے کہ کوئی 80 کروڑ کے قریب پرویز الہی صاحب نے بے نامی اکاؤنٹ سے وصول کیا ہے, اور اسی طرح سے چودھری شجاعت حسین کے بیٹوں نے 58 کروڑ روپے بے نامی اکاؤنٹ سے جو باہر سے پیسے آئے ہیں وہاں سے وصول کیے ہیں. تو منی لانڈرنگ کا الزام جو ہے وہ تازہ الزام ہے جو چودھری برادران پر لگ رہا ہے. اس کے علاوہ آمدن سے زائد اثاثوں کے بھی الزامات ہیں اور ان کے خلاف ایک کیس بھی چل رہا ہے, اس کی انویسٹیگیشنز بھی انڈر پروسیس ہیں. اسی پر ہی چودھری برادران کی جانب سے اپیل داخل کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ نیب کو انویسٹیگیشن سے روکا جائے چونکہ اس کی کوئی وجوہات معلوم نہیں ہے اور جو پٹیشنر ہے وہ بھی نامعلوم ہے جس نے درخواست دی ہے نیب میں چودھری برادران کے خلاف. تاہم جو کل رپورٹ فرنش ہوئی ہے نیب کی جانب سے وہ بڑی ہاریبل ہے, بڑی ڈینجرس ہے, اور چودھری برادران کی گرفتاری بھی متوقع ہو سکتی ہے چونکہ نیب نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ہمیں انویسٹیگیشن کرنے دی جائے. چودھری شجاعت حسین کے اثاثوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 21 لاکھ ان کے ٹوٹل اثاثے تھے 1985 میں, جو اب بڑھ کر جو ہیں وہ 57-58 کروڑ ہو گئے ہوئے ہیں. کوئی 12 کروڑ روپے کی انہوں نے جائیداد خریدی ہے. اسی طرح سے پرویز الہی صاحب کے بارے میں بتایا کہ 4 ارب 70 کروڑ روپے کے ان کے پاس ایسٹس ہیں, اور اس طرح کی باقی چیزوں کے بارے میں 25 کروڑ روپے کی انہوں نے جائیداد خریدی ہے. تو بڑے خوفناک اور سنگین الزامات لگائے گئے ہیں. چودھری برادران کہہ رہے ہیں کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہا ہے. اگر اتحادیوں کے ساتھ سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہے.
ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نیب کی جانب سے جو رپورٹ فرنش کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں وہ غلط ہیں؟ جہاں تک اس کیس کا پس منظر ہے، یہ غالباً 20 سال پرانا ہے۔ 20 سال پرانا کیس آج آپ ریک اپ کرتے ہیں تو آپ میں سمجھتا ہوں جو ججمنٹ ہے جسٹس مقبول باقر صاحب کی، دیٹ فٹس لائک اے لیٹر ٹی آن دس، کہ کس طریقے سے نیب کو استعمال کیا جاتا ہے فار پیپل جو تھوڑا سا لائن کراس کرتا ہے، جو ہماری مرضی پہ نہیں چلتا، جو ہماری توقعات پہ نہیں آتا، اس کو نیب از یوزڈ، جسے ہم کہتے ہیں انجینئرنگ جو ہے نیب، کسی کو ہم نیب زدہ کہتے ہیں، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اتفاق کی بات ہے کہ 60 کی دہائی سے لے کے یہ جو ادارے ہیں اینٹی کرپشن کے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی، کبھی ایم ایل او 19 آ جاتا ہے، کبھی ایم ایل او 18 آ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو اٹس ٹوٹل سسپیکٹ ایز فار وی آر کنسرن، کہ اس کو میں نہیں سمجھتا اس کو وہ ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ تمام ادارے، تو مجھے بتائیے آپ تو اتحادی ہیں، تو آپ کے خلاف یہ کون استعمال کر رہا ہے؟ جہاں تک سرکار کی لیئرز ہوتی ہیں، ون ڈزنٹ نو وچ لیئر از ورکنگ وچ وے، یہ آج کی بات تھوڑی ہے۔ ہمارے ہاں تو جب آپ بات کرتے ہیں سیاست کی تو پتہ نہیں کون سا آدمی کس ٹینجنٹ پہ ہوتا ہے اور کس ٹینجنٹ سے یہ بات آ رہی ہے، جیسے مختلف ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ ایجنسی از ورکنگ فار ہوم۔ بالکل صحیح ہے، نہیں تو کہا تو اپوزیشن کی جانب سے یہ جاتا ہے کہ حکومت نیب کو ان کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خلاف بھی حکومت ہی کر رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں ایجنسی شوڈ بی دیئر، حکومت جو ہے وہ تو یقیناً ان کی ہے اور یہ الائز ہے، یہ تو نہیں، میری مراد وفاقی حکومت سے ہے۔ عمران خان صاحب چونکہ ناراض ہیں اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جب ابھی اسی ویک کے سٹارٹ میں عثمان بزدار صاحب سے ان کی لاہور میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو یہ وارن کیا کہ اب چودھری برادران کو کسی طرح سے اکاموڈیٹ نہیں کرنا، تو یوں لگ رہا ہے کہ چودھری برادران ویسے دھکے سے چمٹے ہوئے ہیں، اس طرح کی فیلنگز ہیں، اس طرح کی خبریں ہیں اور یہ کنفرمڈ خبریں ہیں۔ یہ چمکے ہوئے ہیں یا ان کو بغل میں لیا گیا ہوا ہے تو کوئی علیحدہ بات ہے، لیکن ایز فار دے آر سٹنگ آن دا سائڈ آف دا گورنمنٹ، اور بینچز جو ہیں وہ گورنمنٹ بینچ پہ بیٹھتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کیسے چمکے ہوئے ہیں، پھر ہر آدمی جو وہاں پہ اٹس اے کولیشن گورنمنٹ، اٹس ناٹ ون پارٹی گورنمنٹ، جو بھی ساتھ لگا ہوا ہے یقیناً ان کا اپنا مفاد بھی ہے، لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اٹس اے گورنمنٹ وچ از ہینگ آن دا بیلنس بائی 4 votes or 5 votes، تو یہ کہنا انسان چمٹا ہوا ہے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہ خود اور عین ممکن ہے کہ ان کو یہ جو دعویٰ دکھایا ہے نیب کا، اٹ از ٹو انشور دیٹ پلیز ڈونٹ موو آن آئیدر سائڈ، ہم آپ کو پکڑ لیں گے۔ بالکل صحیح ہے، تو آپ یہ بتائیے جو فریش الزامات لگے ہیں یہ پرانی جو درخواست تھی اسی کی بیسس پر ہی لگے ہیں، تو وہ جو کافی زیادہ پہلے بھی نام تو آتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کرپشن کے کیسز تو چلتے رہے ہیں چودھری برادران کے خلاف۔ اگر آپ پاس آدھا منٹ ہے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو 60 کی دہائی تھی تو ہمارے پاس تب نیب نہیں تھا، تب اینٹی کرپشن تھی، the whole government was run through DG anti-corruption then. اب میں ان کا نام کہہ سکتا ہوں، کہہ رہا چودھری محمد صاحب تھے، اور پوری جو تب it was a house which comprised the members from all over پاکستان، تو وہ جو ادارہ تھا۔ اچھا خالد رانجھا صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا اور مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بے نامی اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں، 80 کروڑ روپیہ پرویز الہی صاحب کو وصول ہوا ہے باہر سے اور 58 کروڑ روپیہ چودھری شجاعت صاحب کے بیٹوں کو ہوا ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ نیب کہہ رہے ہیں ذرائع نہیں بتا رہے ہیں اور ان کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ موجود ہے تو کم آپ فرنٹ،
क्यों अपना पहेलियां बता रहे हैं? अगर मैं मुलजम हूं तो टेक मी टू कोर्ट। और ये कि हाँ जी सिर्फ स्कैंडलाइज करना या तारीखी करना ये बुरी बात है। इट इज क्रिटिसाइजिंग सिचुएशन। मैं मुलजम हूँ, बिल्कुल अगर हूँ तो एविडेंस लेके आए, चलान पेश करें और ट्रायल करें। नहीं, ये पैसे कहाँ से आए हैं? आप अपना मौकिफ दीजिए। ये अगर है ऐसी बात तो व्हाई डोंट यू कम अपफ्रंट? लेके आए, पहेलियां क्यों डाल रहे? So you are denying outrightly, right? मैं तो कह रहा हूँ ये इट्स टोटली बेस्डलेस, इट्स टोटली बेस्ड। अगर ऐसी बात होती व्हाट्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कमिंग अप फॉरवर्ड विद द 173 रिपोर्ट व्हिच वुड इंक्लूड एवरीथिंग एंड वो दूध पानी हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर खालिद रांझा साहब, परवेज इलाही साहब और शुजात साहब के खिलाफ एक केस था, कर्जा माफी का केस, वो नैब ने खत्म किया। जब वो नैब खत्म केस कर सकता है, और ये तासुर भी उसके बाद उभरा, एक दो और केसेस भी थे कि नैब हमायत कर रहा है, फेवर दे रहा है चौधरी बिरादरान को, जैसे 12 करोड़ रुपए जो परवेज इलाही साहब के मुलाजिम थे उनके अकाउंट से निकल आए थे, लेकिन वो केस भी शट डाउन कर दिया गया था। तो अब नैब को आपसे क्या ग्रज हो सकता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आप पर लगा रहे हैं? ये जो टब्बर है ना, ये आदि है भैंस चोरी के मुकदमों का भी। ये आदि है कि हाँ जी एक ऐसा प्रस्ताव डाला गया जिसके ऊपर पानी की नाली लगी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन है, अगर तो आप महसूस करते हैं कि हाँ जी नैब अगर पवित्र अदारा है, ऑनेस्ट है, तो उनको क्या अमल माने हैं फ्रॉम प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट इन 173 बिफोर द कोर्ट? ये बता दें, या उनसे पूछ रहे कि व्हाट इज विद होल्डिंग। अगर ऐसी बात नहीं है तो दे शुड बी, इस केस को हाई कोर्ट में लगते हुए भी अब 2 महीने हो गए, 2 महीने में तो ये अपने चालान पेश कर सकते थे, आज भी रिपोर्ट पेश करते। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ये फरमाइए कि चौधरी शुजात साहब के 1985 में 21 लाख रुपए के एसेट्स थे जो अब बढ़कर 52 करोड़ रुपए के करीब हो गए हैं, और इसी तरह से परवेज इलाही साहब के अब जो असासे हैं वो भी कोई 400-500 गुना बढ़ गए हैं और 4 अरब 70 करोड़ हो गए हैं। ये पैसे कहाँ से आए हैं? ये आमदन से जायद असासे नहीं है? आप कहानियां सुनते हम सुनते रहेंगे। अगर कोई ऐसी बात है तो व्हाट इज स्टॉपिंग देम कमिंग टू कोर्ट? बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए कि आप पर ये कोई दबाव डालने के लिए किया जा रहा है? ये तमाम केसेस री इनिशिएट किए गए हैं? जब ये साथ मिले थे, एक डील हुई थी, मैं आपके साथ पूछूंगा कि अगर वो डील थी फॉर पर्पस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर तो क्या उसके क्या शिक्के थी और कौन सी शिक्के हैं जो ये अभी तक अमल नहीं कर पाए और कौन सी बाकी रह गई है? तो कौन ये कह रहे हैं कि withdraw from the conditionalities on which this party joined them. पार्टी ज्वाइन कर लें? हाँ, जब पार्टी ज्वाइन हुई थी तो बकायदा एक मुआहदा हुआ था ना जी, और उस मुआहदे की कौन सी शिक्के हैं जो अभी अमल पे बाकी रह गई? तो आप बता दीजिए कौन सी शिक्के हैं जिन पर अमल दरामद होना बाकी है? All is in their court. This is the government's court. The government should come forward. आप मीडिया पे आए ना जी कि हाँ जी ये हमारा इनसे फैसला हुआ था और हमने ये तमाम शिक्कों पे अमल कर दिया है। अच्छा, डॉक्टर खालिद रांझा साहब, कैटेगोरिकली 2-3 चीजें बता दीजिए। देखिए, हुकूमत आपके पहले लोग कह चुके हैं दबाव डाल रही है आप पर, ठीक हो गया। सियासी इंजीनियरिंग की कल भी बात आपके तमाम बड़े लीडर्स ने कर दी है। अब ये देखें कि ये भी देखा जा रहा है कि आपके हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो आप हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? अगर आप समझते हैं हमारे अच्छे नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या मुश्किल है कहना कि अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम? नहीं कह सकते बिकॉज यू टॉकिंग ऑफ पोलिटिकल इंजीनियरिंग। हम उनकी जरूरत है, हम उनके अलाई भी हैं, उनकी जरूरत भी है। हमारे बगैर द गवर्नमेंट विल फॉल टुमारो, जो हम नहीं चाहते। तो आपके साथ कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी वो कंटिन्यू रखेंगे? मेरा ख्याल है ये चल रही है, चल रही है। और the day
Qaeda Muslim League puts one step backward, the government would collapse. ہم یہ نہیں چاہتے. تو آپ چمٹے کیوں ہوئے ہیں؟ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میڈیا کیمپینز ہو رہی ہیں، اتنے سنگین الزامات کرپشن کے لگ رہے ہیں، آپ پھر بھی نہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں. آپ چھوڑ دیجئے نا. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے کہنا مشکل نہیں ہے کہ چھوڑ دیں. انہوں نے تو، میں آپ کو خبر بھی شیئر کر رہا ہوں، انہوں نے تو کہہ دیا کہ ان کا کوئی کام نہیں کرنا ہے. ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی پارٹی جو ہے وہ سیاسی حکومت کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اے بیڈ نیم کہ ہاں جی وی پلڈ آؤٹ اینڈ ڈراپ دا گورنمنٹ، اور پھر نیکسٹ کون آئے گا یو نو ویری ویل. تو آپ نہیں چھوڑیں گے خود سے؟ وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ پولیٹیکل کرائسس ٹو دا کنٹری. بالکل صحیح ہے. آپ ملکی مفاد میں حکومت کو نہیں چھوڑیں گے، بے شک وہ آپ کو جتنا مرضی تنگ کرتے رہیں اور آپ کے خلاف جتنے مرضی مقدمات کرتے رہیں. وائی وڈ وی گیٹ اے بیڈ نیم کہ ہم نے تختہ الٹ دیا حکومت کا؟ بالکل صحیح ہے. تختہ تو شاید نہیں الٹا جائے گا، وہ فارورڈ بلاک بھی ہے اور بھی آپشن ان کے پاس موجود ہیں. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، ایسا نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ جو حکومت کری ہے آن دا اسٹرینتھ آف 4 votes. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب. اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. عثمان بزدار صاحب 3-4 دن سے اسلام آباد میں ہیں، 3 ملاقاتیں بھی وزیر اعظم سے ہو چکی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید چودھری برادران کے ساتھ پیچ اپ کروانے کے لیے بھی وہ یہاں پر سٹے کر رہے ہیں. تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عثمان بزدار صاحب 3-4 روز سے اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں. وزیر اعظم سے یکے بعد دیگرے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ عثمان بزدار صاحب چیئرمین سینٹ سیف اللہ نیازی صاحب اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اس کے بعد اتنا لمبا عرصہ قیام انہوں نے اسلام آباد میں نہیں کیا ہے؟ 2-3 تھیریز جو گردش کر رہی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ایک تو تبدیلی کی بھی خبریں چونکہ چل رہی تھیں تو شاید اس ایک جو تاثر کو، امپریشن کو زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے. تیسری بہت اہم بات وہ یہ کی جا رہی ہے کہ چودھری برادران کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات گزشتہ کچھ عرصے سے انتہائی کشیدہ ہیں اور مزید کشیدہ ہو گئے ہوئے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب میڈییٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چودھری برادران کو ٹف ٹائم دیں، بالکل کسی قسم کی لفٹ نہ کروائیں، کام بھی نہ کریں اور ان کی کوئی بات بھی نہ مانے. جبکہ عثمان بزدار صاحب ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ریپروچمنٹ والی اور اپیسمنٹ والی پالیسی اپنا کر آگے بڑھتے جائیں. تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. کل جو وزیر قانون پنجاب ہیں راجہ بشارت صاحب، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. تو وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. سینئر جو جرنلسٹ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ محسن بیگ صاحب ہیں. محسن بیگ صاحب، آپ کا بہت شکریہ ٹائم کے لیے. یہ بتائیے عثمان بزدار صاحب کا قیام اسلام آباد میں خاصا لمبا ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی پنجاب میں کچھ ٹربل آ رہی ہوگی ان کو، نظر بھی آ رہا ہے کہ ٹربل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید خان صاحب سے کوئی مدد بھی لینا چاہیں، کچھ گائیڈنس لینا چاہیں کہ کس طرح پنجاب کو منور کیا جا سکے. کیونکہ پنجاب کے جو ایڈمنسٹریشن ہے یا اس کی جو گورننس ہے، اس کے لوگوں کی ایک ہی رائے ہے کہ وہ پرفارمنس نہیں ہے جو اب اس کی ہونی چاہیے تھی. اور کیونکہ صاحب کا بھی قصور نہیں ہے، ان کا فاصلہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی. اور دوسری سائڈ پہ چودھری برادران بھی ہیں جو کہ اس امید پہ ہیں کہ شاید آج یا کل ان کی باری آئے، پنجاب کی گورنمنٹ سنبھال سکے. بالکل صحیح ہے. تو یہ بھی ایک تھی جو گردش کر رہی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے بالکل ہی ڈسکارڈ کر دیا چودھری برادران کو اور وہ خام خواہ چمٹے ہوئے ہیں. اس میں کوئی صداقت نظر آتی ہے؟ ریپروچمنٹ کروا رہے ہیں عثمان بزدار صاحب. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر
عثمان بزدار صاحب فیڈرل گورنمنٹ کی ہیلپ ان نہیں چل سکیں گے. ان کی اپنی لابنگ یا ان کے اپنے اثر رسوخ پنجاب میں اس طریقے سے بالکل نہیں ہے. وہ خان صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ کی ساری چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ آرڈر بھی یہیں سے لیتے ہیں. لیکن آپ نے جب پنجاب کو چلانا ہے، دیکھیے پنجاب بڑا وائبرنٹ صوبہ ہے. پنجاب جس کو ملتا ہے وہی پاکستان پہ حکومت کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے بہت عرصے بعد نواز برادران سے یہ پنجاب لیا اور اگر آپ کی کارکردگی بہتر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا بہت نقصان ہوگا، کیونکہ عثمان بزدار صاحب پی ٹی آئی کی پہچان یا پی ٹی آئی کا چہرہ نہیں ہے. یہ تو کچھ دن پہلے شامل ہوئے اور جتنے پی ٹی آئی کے ممبران ہیں یا پنجاب میں جنہوں نے کام کیا پی ٹی آئی کے لیے یا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے فائنینشلی قربانی دی، ان بیچاروں کا تو پرسان حال کوئی نہیں ہے. تو اس ایسے حالات میں نیچرلی عثمان بزدار صاحب کتنی عرصہ فیڈرل گورنمنٹ کی حمایت سے چل سکیں گے؟ محسن بیگ صاحب یہ فرمائیے گا، عثمان بزدار صاحب پر اب کرپشن کے بھی الزامات لگ رہے ہیں، خاص طور پر ان کے رشتہ داروں پر، اور کچھ اور بھی بڑے بڑے جو سکیمز ہیں، ریئل اسٹیٹ ٹائیکونز بھی انوالوڈ ہیں ان میں. تو یہ کرپشن کے جو الزامات ہیں یہ ٹھیک لگ رہے ہیں؟ شاید یہ تو کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی ہی بتا سکتی ہے، لیکن بظاہر جب عوام میں اس قسم کی باتیں شروع ہو جائیں اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے. لاہور میں تو یہ باتیں بہت عام ہیں بیگ صاحب کے ایجنٹس ہیں وہاں پہ، فرنٹ مین ہیں جو پیسے لیتے ہیں. اٹ از ویری کامن دیر، اٹ از ویری ریپنٹ دیر. مقصد وہی ہے شاید کہ کورٹ آف لا میں تو شاید ان باتوں کو آپ پروف نہ کر پائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوگی. اور ویسے میں عثمان بزدار صاحب کو مدعی الزام نہیں ٹھہراتا. وہ نئے ہیں، ان کو بھی نیچرلی اپ گریڈ ہونا ہے، چاہے وہ فائنینشلی اپ گریڈ ہو، مورلی ہو یا سوسائٹی میں وہ اپ گریڈ ہو. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن آوازیں بہت جگہ سے اٹھ رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. اور جو یہ بار بار جو ملاقاتیں وزیراعظم صاحب سے ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ہیلپ سیک کی جا رہی ہے وزیراعظم صاحب کی؟ کوئی بڑی تبدیلی بیوروکریسی کے حوالے سے ہے یا ادروائز باقی معاملات میں؟ شاہد صاحب بیوروکریسی میں تو 2-3 دفعہ انہوں نے میجر چینجز کی، 4 آئی جیز بدل دیے، 4-5 انہوں نے چیف سیکرٹریز بدل دیے، سیکرٹریز روز یہ پروونس میں بدلتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اوپر والا شخص اگر پرفارم نہ کرے تو آپ نیچے سے پرفارمنس نہیں لے سکتے. گائیڈنس اوپر سے آتی ہے. خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ لیڈر اگر اوپر بیٹھا ہو تو نیچے سارے کام ہو سکتے. مقصد یہ ہے کہ پھر یہ کس طریقے سے ہوگا. بالکل صحیح ہے. محسن بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.